अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम में नाम आज़ाद और मैं हूं आपका मेज़बान सुल्तान शाह। इस वक्त मुल्क में कोरोना मरीजों की तादाद 29,465 हो चुकी है, जबकि पंजाब में ये तादाद 11,000 से ज़ायद हो चुकी है। और लाहौर शहर की बात कर ली जाए तो लाहौर शहर में से कुल तादाद है 4,375। कल 24 घंटे में 291 मजीद केस सामने आए, जबकि पंजाब में 622 मजीद केस सामने आए हैं। मुल्क भर में अमवात का इजाफा होता जा रहा है। कल हमने प्रोग्राम में बताया कि पंजाब हुकूमत ने बिलाखिर वो नोटिफिकेशन जारी कर दिया जिसकी हिदायत वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने दी थी कि मार्केटें खोल दी जाएंगी। कल पंजाब हुकूमत ने ये कहा कि रिटेल शॉप्स खोल दी जाएंगी, बार्बर सलून्स खोल दिए जाएंगे, जबकि जिम्नेजियम खोलने का भी ऐलान कर दिया गया। आज अपने इस प्लेटफॉर्म से हम एक्सपर्ट ओपिनियन लेने की कोशिश करेंगे। कोरोना है क्या, इस पे बहुत सी मिथ्स, बहुत सी थ्योरीज इस वक्त मार्केट में आ चुकी हैं। सोशल मीडिया पे बहुत से मैसेजेस, बहुत से पैगाम जो इस वक्त सर्कस कर रहे हैं। तमाम लोग ये कह रहे हैं कि क्या ये कोरोना वायरस इंसानी वायरस बनाया गया है या ये कुदरती आफत है जिसका मुकाबला करना है। इसी हवाले से आज प्रोग्राम में बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर गजाला रूबी मौजूद है, डायरेक्टर है रिसर्च PGMI की, माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, जबकि डॉक्टर मलिक मुनीर चेयरमैन पैरामेडिक्स फेडरेशन भी हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक मियां सदर फैमिली फिजिशियन है और डॉक्टर इरफान मलिक हमारे साथ मौजूद है जो कि फोकल पर्सन है आइसोलेशन वार्ड के। आज हुकूमत ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया जिसके बाद जो होम आइसोलेशन पॉलिसी है उसका बताया गया है। इससे पहले वफाक ही कहता रहा कि होम आइसोलेशन की तरफ जाया जाए, जबकि पंजाब इस चीज को मानने से इनकार कर रहा था कि होम आइसोलेशन की तरफ हम नहीं जा सकते। अब जो होम आइसोलेशन की तरफ जाया गया है इसमें क्या होगा, इस पर भी हम अपने नुमाइंदे से बात करेंगे। लेकिन पहले डॉक्टर गजाला की तरफ आता हूं। डॉक्टर गजाला, बहुत शुक्रिया आप आज हमारे प्रोग्राम में आई हैं। इस वक्त कोरोना की सिचुएशन क्या है, केसेस बढ़ते जा रहे हैं, इस वक्त आपके हिसाब से एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि किस तरीके से इसको टैकल किया जाएगा? थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग इनवाइटिंग। अस्सलाम वालेकुम। ये कोरोना बढ़ने की वजूहत आपके सामने ही है कि लोगों को हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो रही, लोग इस पे स्ट्रिक्टली अमल दरामद नहीं कर रहे और प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो नहीं कर रहे, नंबर 1। नंबर 2, हमने अपनी फ़्लाइट्स भी ओपन कर दी अब, और उसके बाद हमने अपने हॉस्पिटल्स में OPDs भी खोलनी पड़ी हमें, और उसके बाद पेशेंट्स का इजाफा होता जा रहा है दिन ब दिन। और ऑब्वियसली अब हमारे यहाँ कंटेमिनेशन से ज़्यादा पेशेंट्स बढ़ रहे हैं, जो कि ज़्यादा बढ़ रहे हैं, जो कि पहले वो थे, और उस तरह क्वारंटाइन नहीं हो रहे जिस तरह के होना चाहिए। बहुत से लोग वो भी हैं जो जब उनको रिज़ल्ट पता चल जाता है कि वो पॉजिटिव आ गए हैं तो वो अपना रिज़ल्ट लेने ही नहीं आते। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि अवेयरनेस नहीं है, अवेयरनेस कैसे आएगी? टीवी से अवेयरनेस दी जा रही है, रेडियो से अवेयरनेस दी जा रही है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से अवेयरनेस दी जा रही है, मीडिया खुद अवेयरनेस कैंपेन जनरेट कर रहा है, सरकार अवेयरनेस कैंपेन जनरेट कर रही है, तो अवेयरनेस कैसे आएगी? अवेयरनेस उसी तरह आएगी कि जब आप स्ट्रिक्ट उनको अमल दरामद करवाएंगे, जिस तरह बाहर के मुल्कों में होता है। बाहर के मुल्कों में लॉकडाउन का मतलब कंप्लीट लॉकडाउन है। हमारे यहाँ आप जब सुबह रोड्स पे निकलते हैं तो आपको कहीं लॉकडाउन नज़र आता है? जब हम हॉस्पिटल्स में या दूसरी पब्लिक प्लेसेस पे जा रहे हैं तो लॉकडाउन कहीं नज़र नहीं आ रहा। बेशक कुछ पब्लिक प्लेसेस, बहुत सी पब्लिक प्लेसेस आज तक बंद हैं, लेकिन इसके बावजूद लोग उस पर अमल दरामद करने को तैयार नहीं। बेसिक कहा जाता है कि आप हैंड वॉशिंग करें, हाइजीन करें, मास्क पहने। आपको कितने % लोग मास्क पहने हुए नज़र आते हैं? और जब तक हम अपनी आइसोलेशन नहीं करेंगे, ये सब चीज़ों पे स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं करेंगे, हम उनसे नहीं बच सकते। ठीक है डॉक्टर इरफान, आप आइसोलेशन वार्ड को देखते हैं, बहुत बड़ा एतराज़ पहले ये हुआ कि आइसोलेशन वार्ड जो हॉस्पिटल्स के अंदर कायम किए गए वो आइसोलेशन वार्ड ही गलत कायम किए गए थे। उसके बाद इंतज़ामिया भी हरकत में आई, सरकार को भी होश आया कि क्योंकि इससे पहले पता नहीं था कि कोरोना क्या है, कैसे इसका मुकाबला करना है, कैसे इसका सामना करना है, तो वो गलती होगी। बिलाखिर अब वो गलती दुरुस्त कर ली गई है। इस वक्त सिचुएशन क्या है आइसोलेशन वार्ड्स की? बिस्मिल्लाह, एक थोड़ी मैं करेक्शन कर दूं। मैं फोकल पर्सन कोरोना हूँ तो आइसोलेशन उसका एक कंपोनेंट है, बाकी भी पेशेंट्स जो हैं उनको मैं कवर कर रहा हूँ। हालात ये है कि देखें, जैसे आपने देखा है जब से हमने लॉकडाउन थोड़ा सा सॉफ्ट किया है, सो देयर इज़ सडन सर्ज, सिग्निफिकेंट नंबर ऑफ पेशेंट्स आ गए हैं, तो आइसोलेशन वार्ड तकरीबन नियर टू फिल है। मेरी एक्सपेक्टेशन ये है कि विद इन 3 और 4 डेज हमारा आइसोलेशन जो वार्ड है वो फुल हो जाएगा। और हमारी बहुत बड़ी बात कर रहे हैं कि आप हमारे जो आइसोलेशन वार्ड्स है वो फिल अप हो जाएंगे, उसके बाद गुंजाइश नहीं रहेगी हमारे पास। आई एम टॉकिंग अबाउट स्पेसिफिकली जनरल हॉस्पिटल, ठीक है, लेकिन बाकी 1-2 हॉस्पिटल के भी यही इलाज चल रहे हैं, मेन हॉस्पिटल के। तो हमारी काफ़ी दिन पहले हमें 3-4 या पिछले हफ्ते हमारी एक मीटिंग हुई थी मैडम से, उसमें हमारी रिक्वेस्ट यही थी कि होम आइसोलेशन जो है उसको कोशिश की जाए कि जहाँ तक इम्प्लीमेंटेशन जिस जगह पे हो सकती है उसकी करवाई जाए। और ये डिफ़िकल्ट नहीं है और ये अनयूजुअल भी नहीं है। देखें, जितने हमारे नंबर ऑफ़ पेशेंट हैं वो मोस्टली एसिम्प्टोमेटिक हैं। अगर मैं अपने भी देखूँ जितने आ चुके हैं या हम जो सराउंडिंग में भी नोट कर रहे हैं, तो नियरली 85% तक लोग, विच इज़ सिग्निफिकेंट नंबर, वो एसिम्प्टोमेटिक हैं। आप उसको वार्ड में रख देते हैं और उनका जो नेगेटिव आने का है टाइम ड्यूरेशन वो 14 डेज मिनिमम है।
اور یوزلی پنجاب میں جو میں دیکھ رہا ہوں یا جو ابھی تک ہمیں نظر آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تھوڑا سا آگے بھی جاتے ہیں، یعنی کوئی 17 18 19 ڈیز پہ جا کے ان کا پہلا PCR نیگیٹو آتا ہے. ہمیں 2 PCR چاہیے ہوتے ہیں 24 آور اپارٹ، تو ہم اتنی دیر کے لیے ایک کمرہ اور ایک پورا وارڈ بک کر کے رکھ دیتے ہیں، سو جو کہ لاجیکل نہیں لگتا. ہمیں یہ شروع سے ہم یہ کہتے تھے کہ جو اے سمٹومیٹک یعنی وہ پیشنٹ جن میں علامات نہیں علامات نہیں ہیں ان کو آئسولیشن کا مطلب سمجھایا جائے، بروشرز میں ان کو بتا دیا جائے. اور موسٹلی لوگ ایسے ہیں جو یہ افورڈ بھی کر سکتے ہیں تو وہ گھر میں رہیں، تو یہ اس پہ ہم پہ برڈن کم پڑے گا. اب دیکھیں وہ پیشنٹ ایڈمٹ ہو گیا، اس کو ہم نے بھی دیکھنے جانا ہے، ہم دیکھنے جائیں گے تو وہ سارے پرسنل پروٹیکشن اکوپمنٹ بھی پہنیں گے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے پبلک ہی کہہ رہی تھی کہ ہمیں خود کو ہوم آئسولیٹ کرنے دیا جائے، تب سرکار نہیں مان رہی تھی. اب آپ جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ جنرل ہاسپٹل میں بھی جو آئسولیشن وارڈ ہے وہ تقریباً فل اپ ہو چکا ہے، اگلے 2 سے 3 روز میں وہاں پہ گنجائش نہیں ہوگی. اور جو پوائنٹ آپ ریز کریں گے وہ تمام لوگ جن کو علامات نہیں آ رہی ان کے لیے 17 روز اور 17 روز سے بھی زیادہ اگر ان کا نیگیٹو نہ آئے تو پھر مطلب اگلے 17 روز پھر انتظار کرنا پڑے گا. جب عام آدمی یہ کہہ رہا تھا کہ ہوم آئسولیٹ کرنے دیا جائے تب سرکار نے کیوں نہیں کرنے دیا؟ دیکھیے پالیسی پوری دنیا میں بھی نا وائرس کو دیکھ کے چینج کی جا رہی ہے، یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، میں یہ سمجھتا ہوں. اور لیکن اس کو روٹینلی بیسس پہ اسپیسیفکلی ہیلتھ جو کیئر ورکرز ہیں نا ان سے انپٹ لینی چاہیے. ہم لوگ ایٹ اسٹیک ہیں. دیکھیں جب لاک ڈاؤن کی بات کرتے ہیں، دیر آر 2 سسٹم جو لاک ڈاؤن میں چلتے ہیں. ایک ہوتا ہے ٹوٹل لاک ڈاؤن جو 75% بلاکیج آف ہول سٹی ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے اسمارٹ لاک ڈاؤن جو 40% ہوتا ہے. لاک ڈاؤن سے قطعاً مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا کہ ہم شاید وائرس کی چین کو بریک کر دیں. اس کا مین مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم اتنے لوگ ایکسپوز کریں کہ اگر فار ایگزامپل 1000 لوگ ایکسپوز ہوں گے تو 2% نے تو کریٹیکل ہونا ہے، تو 2% کا مطلب 200 ہمارے پاس آئی سی یو میں آئیں گے یا ہمارے ہاسپٹل میں آئیں گے. اگر 10,000 لوگ ایکسپوز کر دیں گے تو 2000 کو کہاں آپ رکھیں گے؟ سو یہ ہمارا مین مقصد تھا. تو وہ آہستہ آہستہ گورنمنٹ نے ریئلائز کیا، بٹ آئی تھنک بیکاز آف سم ایشوز. ڈاکٹر منیر آپ چونکہ پیرامیڈکس کو دیکھ رہے ہیں، ان کی ایسوسیشن کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں، چیئرمین ہیں آپ. پیرامیڈکس نے بہت فرنٹ فٹ پہ جا کے لڑائی لڑ رہے ہیں، ان کے بہت سے مسائل سامنے آئے. انہوں نے کہا کہ ہمیں کٹس نہیں دی جا رہی، اور پھر جب ہم ڈیٹا لے سامنے رکھتے ہیں تو 194 جو اب تک ڈاکٹرز اور پیرامیڈک سٹاف ہے وہ کرونا کا سامنا کر رہے ہیں، وہ ان کی رپورٹس مثبت آئے ہیں، وہ خود کرونا کا شکار ہو رہے ہیں. تو اس وقت سچویشن کیا ہے پیرامیڈکس کی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس اہم ایشو پہ ہمیں بلایا گیا. جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو ہمارے الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ہم لوگ ہیں، پیرامیڈکس ہیں، یہ ہم لوگ جو فرنٹ لائن جو ہمارے ڈاکٹر بھائی ہیں، نرسز بہنیں ہیں، ہم ان کے بھی فرنٹ لائن ہیں. وہ اس طرح کہ ہمارا وارڈ بوائے، وارڈ اٹینڈنٹ، لیبارٹری ٹیکنیشین، آپریشن تھیٹر ٹیکنیشین اور اسی طرح فارمیسی ٹیکنیشین، یہ وہ لوگ ہیں جب پیشنٹ آتا ہے تو ان کی تھرو ہو کے ہی آگے جاتا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو ہمارا حکومت وقت سے یہ بات تھی کہ ہم یہ چاہ رہے تھے کہ اس وقت آپ براہ مہربانی اس چیز کو روکیں کہ جو لوگوں کو ہم اویئرنیس ابھی تک اس طرح پراپر نہیں ملی اور وہ لوگ اسی طرح بازاروں میں پھر رہے ہیں، اسی طرح ہر جگہ پہ پھر رہے ہیں. تو ہم نے جو اپنی پروٹیکٹ کے لیے اپنی کٹس کے لیے ڈیمانڈ کی تھی وہ اس کا مقصد بھی یہی تھا کہ اگر ہم سیف ہوں گے تو ہم پیشنٹ کو بھی سیف رکھ سکیں. آپ کو ابھی تک کٹس مل چکی ہیں؟ جی بالکل. ہاں، ہم یہ ایک علیحدہ ایشو ہے. ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت وقت جو ہے نا اس وقت اپنے حساب سے جو اس کے پاس ہو سکتا ہے وہ کوشش کر رہی ہے. اگر بھی نہیں بھی ہو رہی تو ہم نے جو ایز اے پیرامیڈکس اور الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ہم اپنی ڈیوٹیز اس حساب سے اپنے ذہن میں ہم نے سوچا ہے کہ یہ جو لڑائی ہے یہ قومی لڑائی ہے اور اس کے لیے ہم نے جو خدمات ہم نے دینی ہے، جس طرح ہم نے ڈینگی میں دی تھی اور جس طرح ہم زلزلے میں دیتے ہیں، اسی طرح ہم اس بیماری کے خلاف بھی اپنی جو قوم ہے اس کو ہم لڑائیں گے. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو اپنی ہماری جو یہ ٹیم ہے خدا خیر خیریت رکھے اس مسئلے کو جلد از جلد حل کرائیں گے. ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق، کیونکہ جو فرسٹ کانٹیکٹ ہوتا ہے کسی پیشنٹ کا وہ اپنے علاقے میں کلینک پہ جاتا ہے، وہ وہاں پہ جا کے ڈاکٹر کو چیک کراتا ہے کہ مجھے بخار ہے، مجھے کھانسی ہے، مجھے فلو ہے، مجھے چیک کیا جائے کہ کہیں مجھے کرونا کی علامات تو نہیں ہے. پہلے ہم نے بات کی پروگرام میں تو اس وقت صوبائی وزیر سے ڈاکٹر یاسمین راشد نے کہا کہ ہم نے پالیسی آپ لوگوں کو بھی دی تھی، بتایا تھا کہ کس طریقے سے آپ نے ان لوگوں کو ڈیل کرنا ہے. تو ابھی اس پالیسی پہ عمل درآمد ہو رہا ہے؟ پہلی تو بات یہ ہے کہ ڈینگی جب آیا تھا تو فیملی فزیشنز کی باقاعدہ ٹریننگ کی ہم نے، کوئی 10-12 سیشن کیے کہ کیسے ہم نے اس کو ڈیل کرنا ہے، اور ہم نے جب لوگوں کو ان کا نالج کو اپ گریڈ کیا اور بڑے اچھے طریقے سے ڈینگی کو ہم نے 2011 میں مینج کیا. ورنہ اگر پرائیویٹ کلینکس نہ ہوتے تو گورنمنٹ ہاسپٹل چوک ہو جانے تھے. تو لیکن اس دفعہ کرونا میں ابھی تک ایک صرف میٹنگ ہوئی، وہ بھی کوئی ڈیٹیلڈ میٹنگ نہیں تھی، لیکن اس کے بعد کوئی، ہم نے انہیں کہا کہ ہم اپنی سروسز دینے کے لیے تیار ہیں،
ہم شروع سے کہہ رہے تھے کہ خدا را یہ پولیٹیکل ڈیسیجن نہ لیں کہ ہم نے اتنے نمبر آف پیشنٹ شو کرنے ہیں کہ جی وہاں پہ اتنے نمبر داخل کر لیے. جیسے ڈاکٹر عرفان کہہ رہے ہیں کہ اے سمٹومیٹک کو رکھنے کا ہاسپٹل کے بیڈ آکوپائی کرنے کا کوئی تک ہی نہیں تھا, انہیں ہوم آئسولیشن. اور دیکھیں فرض کریں ایک پیشنٹ ہے, اس کو پتہ ہے کہ اس کا کرونا ڈائگنوز ہو گیا, کون بندہ ہے جو اپنے گھر والوں کو کرونا لگائے گا؟ بالکل صحیح بات. وہ میرا خیال ہے وہ بندہ سب سے زیادہ ایس او پیز کے اوپر عمل درآمد کرے گا جس نے اپنے گھر میں رہنا ہے. تو لہٰذا ہوم آئسولیشن دیٹ واز دا بیسٹ سولوشن. اور اب چلو دیر آئے درست, اب جب اتنے زیادہ لوگوں کو, اور دوسری جو غلطی گورنمنٹ نے کی ہے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا میں تب لاک ڈاؤن آپ ایز آؤٹ کرتے ہو جب آپ کی کرو یا پلیٹیو میں آ جائے یا ڈیکریزنگ میں آ جائے. ہماری تو ابھی رائزنگ فیز میں ہے, اور آپ نے دیکھا 2 دن میں جب کہ ہلکی سی انہوں نے ریلیکسیشن دی ہے تو ہمارے کیس 2500 پر ڈے پہ آ گئے ہیں. اور جب منڈے سے بہت زیادہ ریلیکسیشن ہوگی تو پھر آپ کا نمبر کہاں جائے گا؟ سر میں نے لاہور کا ڈیٹا کل شیئر کیا اپنے ناظرین کے ساتھ کہ پچھلے 7 روز میں 2000 سے زائد کیسز صرف لاہور شہر میں رپورٹ ہوئے ہیں. اس سے پچھلے ہفتے 1000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے تھے, اور اس سے پچھلے یہ کیسز کم تھے. یعنی اب وہ کیسز کی شرح بڑھتی جا رہی ہے, بہت زیادہ بڑھ رہی ہے. اور ایک میں اور چیز آپ کو بتاؤں کہ جیسے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس نہ وینٹیلیٹرز ہیں نہ ہمارے پاس آئی سی یو کے بیڈ ہیں. جب یہ چیزیں نہیں ہوں گی, اور وہ جیسے کراچی میں ڈاکٹر صاحب کی ڈیتھ ہوئی کہ انہیں وینٹیلیٹر نہیں ملا, تو جب یہ صورتحال ہوگی تو خدا نخواستہ لاہور میں کیا بنے گا یا باقی شہروں میں کیا بنے گا؟ ڈاکٹر عرفان ایک چیز جاننا بہت زیادہ ضروری ہے, کیونکہ ابھی ہم نے دیکھا جب سرکار کی یہ پالیسی تھی کہ سب کو کوارنٹائن کیا جائے گا, ہوم آئسولیشن کی طرف نہیں جایا جائے گا, کوارنٹائن سینٹرز بنائے گئے, پھر وہاں سے جو ویڈیوز آنا شروع ہوئی اور مسلسل آج بھی وہ ویڈیوز موصول ہو رہی ہیں. روز ہمیں لوگ سوشل میڈیا پہ میسیجز کر رہے ہیں, بھیج رہے ہیں کہ یہ ویڈیو چلا دیں, لوگوں کو بتا دیں, سرکار کو بتا دیں کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. تو اس کو کس طرح ٹیکل کیا گیا ہے؟ دیکھیں میں تھوڑا سا ایک بات آپ کو کلیئر کروں. جو ہم مین ہاسپٹلس کے ڈاکٹرز ہیں نا, آئی تھنک شروع سے ہمیں ذرا یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ ہمارے ہاسپٹل پہ سب سے زیادہ برڈن آئے گا. ہم کسی صورت بھی اپنے ہاسپٹل سے باہر کسی سینٹر کو اپنی ایکسپرٹیز نہیں دے پائیں گے. یہاں پہ تھوڑا سا میرے خیال میں ڈیسیجن ان سے یہ پراپر نہیں ہوا, اور انہوں نے ان کا خیال تھا کہ شاید ایکسپو اگر کھولیں گے, ہم اس طرح کے سینٹر کھولیں گے تو ہم اپنے ہاسپٹل کو چھوڑ کے اس کو پراپر لک آفٹر کر پائیں گے. تو ایسا نہیں ہوا. پھر گورنمنٹ نے کچھ لوگوں کا انٹرویوز کیے تھے اور ان کو انہوں نے وہاں اپوائنٹ کرنا تھا, اور وہ بھی لوگ جو ہیں وہ راہ ہیں, وہ ایکسپرٹ نہیں ہیں. یہ بڑا ٹرکی ڈیسیجن تھا کہ انہوں نے اوپن کر دیا. اب ایکسپرٹ کے لیے کہاں سے لوگ لے کے آئیں گے؟ آپ میو میں جا کے دیکھیں, میو آپ کا ہمارے سے بھی زیادہ فل ہے. آپ سروسز میں جا کے دیکھیں وہ فل ہے, اور ہر پلمولوجسٹ آپ کے پاس ہیں کتنے, یا آپ کے پاس جو ایکسپرٹ لوگ ہیں وہ ہیں کتنے؟ تو ہم لوگوں کو اتنا زیادہ ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا جا سکتا. تبھی ہماری ریکویسٹ تھی بار بار کہ پلیز لاک ڈاؤن کو ایک سمارٹ حد تک رکھیں تاکہ ہم اوور برڈن نہ ہو. اب اگر خدا نہ خواستہ آپ ڈاکٹر فرقان کی بات کریں, جو حالات جس طرف جا رہے ہیں یہ بہت مشکل ہے کہ ہم ہیلتھ ورکرز کو بھی بچائیں, اور پھر اس کے بعد ڈاکٹر صاحب آپ کی ایکسپرٹ اوپینین میں جو بھی کل سرکار نے نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے, پہلے کہا گیا کہ لاک ڈاؤن ہے, تب عام آدمی سمجھتا رہا کہ لاک ڈاؤن نہیں ہے. پھر سرکار نے کہا کہ لاک ڈاؤن کم کر دیا ہے, آدمی یہ سمجھتا رہا شاید لاک ڈاؤن ہے, جبکہ لاک ڈاؤن کی کنفیوژن مسلسل چلتی رہی. پھر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف گئے, اور اب جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے جس میں جمنیزیمز کھول دیے گئے ہیں, ہیئر سلونز کھول دیے گئے ہیں, باربر شاپس کھول دی گئی ہیں, ریٹیل شاپس کھول دی گئی ہیں, اس سے آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا کہتی ہے؟ کتنی بڑی غلطی ہے یا یہ ٹھیک کیا؟ نو وی ول نیور فیور دس. دیکھیں ہم اپنے ہاسپٹل کی بات میں کرتا ہوں. او پی ڈی کھولنے کا جب ایک ڈیسیجن ہوا, ہم نے بڑا اس پہ پرنسپل صاحب کے ساتھ اور ایم ایس صاحب کے ساتھ بیٹھ کے ہم نے ایس او پیز بنائے, اور ہم سمجھتے ہیں ہم سے زیادہ ایڈمنسٹریٹو لوگ وہاں پہ اویلیبل نہیں, اور ہم سے زیادہ ان کو سیدھا کرنے والے لوگ اویلیبل نہیں تھے. لیکن ود ان اے ویک ہم بھی ایگزاسٹ ہو گئے. وہ لوگ اتنے زیادہ ہو گئے, وہ ایس او پیز, وہ آپ کے دائرے, وہ سوشل ڈسٹینس, وہ ماسک, وہ رہا ہی نہیں, وہ کر ہی نہیں پاتے. تو جب آپ کا خیال آپ یہ کھول دیں گے تو اس قوم کا جو ایٹیچیوڈ ہے یا جو ایٹیچیوڈس ہیں وہ اتنی جلدی نہیں اسٹیبل ہو سکتے. ہمیں کسی حد تک جو لا ہے اس کو بائی فورس امپلیمنٹ کرانا ہے. ٹھیک ہے, اور یہ بڑا کروشل ٹائم ہے جس وقت پہ ہم یہ ڈیسیجن لینے لگے. ٹھیک ہے, بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ آپ نے ریز کیا ہے. ڈاکٹر غزالہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ آج خبر آئی کہ ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی کا بھی جو ٹیسٹ ہے وہ پازیٹیو آ گیا. وہ باہر سے آئے تھے, ان کو کوارنٹائن کرنا چاہیے تھا, وہ کوارنٹائن تب نہیں ہوئے, انہوں نے کہا کہ میں بور ہو جاتا ہوں. ایسی اطلاعات آئیں, بہت سے ٹی وی پروگرام سے, بہت سے اخبارات میں یہ خبریں شائع ہوئیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے خود کو کوارنٹائن کرنے سے انکار کر دیا. بالآخر اب ان کا جو ٹیسٹ آیا ہے وہ پازیٹیو آیا ہے. انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ میں نے جو سرکاری ٹیسٹ کروایا ہے وہ پازیٹیو آیا ہے, جو نجی لیبارٹری سے ٹیسٹ کروایا ہے وہ نیگیٹو آیا ہے. اس سے بہت زیادہ سوالات اٹھنا شروع ہو گئے ہیں کہ کیا سرکاری ٹیسٹ جو ہو رہے ہیں وہ صحیح ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے؟ نہیں, میں آپ کو ایک بات بالکل کلیئر کر دوں کہ بلکہ ہمیں بہت سے ایسے پرائیویٹ جگہوں سے جو لوگ پازیٹیو ہو کر آئے تھے
وہ ہمارے پاس نیگیٹو ہوئے ہیں. آپ یہ سوچیے گا بھی نہیں کہ بلکہ ہم پرائیویٹ والوں کے پاس تو آئی ڈونٹ نو کہ ان کے پاس PCR کی کون سی کٹس اویلیبل ہیں, لیکن ہمارے پاس وہ سب کٹس اویلیبل ہیں جو کہ ان کے تینوں جینز کو کور کرتی ہیں, جو ان کی تینوں سپیشیز کو کور کرتی ہیں, جو چائنا میں شروع ہوئی پھر یورپ اور امریکہ میں گئی اور اب وہ تیسری اس کی فارمیشن ہے. وہ تینوں جینز ہم کور کرتے ہیں. اور PCR از اے ویری سینسٹیو اینڈ ویری اسپیسیفک ٹیسٹ. یہ کوئی عام ٹیسٹ نہیں ہے کہ جس میں آپ کو ود ان آور اور ہاف این آور آپ کو رزلٹ مل جائے گا. لیکن اس پہ تو رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ جب بلک میں ٹیسٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اس میں ایک ہلکی سی نیگلیجنس بھی سارا ٹیسٹ غلط کر دیتی ہے. جب بڑی تعداد میں ٹیسٹ ہونا شروع ہو رہے ہیں, اور اب جو سچویشن آ گئی ہے, پہلے تو ٹیسٹنگ ہی کم ہو رہی تھی, اب کہا گیا 5000 پر ڈے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے. اگر 5000 پر ڈے ٹیسٹنگ ہو رہی ہے اور لوگ ایک نیگلیجنس کی وجہ سے کسی کا ٹیسٹ غلط آ جاتا ہے تو کیا ہوگا؟ ایسا بالکل نہیں ہے. وہاں پہ بالکل ٹرینڈ سٹاف ہوتا ہے اور ہمارے پاس پرٹیکولر آئسولیشن کی مشینز ہوتی ہیں, بالکل مینول ایکسٹریکشن نہیں ہوتی. اور یہ آپ بالکل اپنے مائنڈ کلیئر کر لیں کہ ہم ایک بالکل انٹرنیشنل لیول پر کام کر رہے ہیں. کس طرح ٹیسٹ کرتے ہیں آپ لوگ؟ طریقہ کار کیا ہے؟ طریقہ کار آپ کہاں سے لیتے ہیں آپ لوگ؟ ہم لوگ اپنے ہاسپٹل کے ہمارے بہت سے سیمپلز ہیں, نمبر 1. نمبر 2, ہمارے پاس دوسرے گورنمنٹ سے سیمپلز آتے ہیں جو میں پنجاب گورنمنٹ دیتی ہے. جیسے پہلے ہم ایکسپو کور کرتے تھے, آج کل ہم وہ ٹیچنگ ہاسپٹل جو خود سے ٹیسٹ نہیں کر رہے ان کو ہم کور کرتے ہیں. تو ہمارے پاس تو ورک لوڈ اتنا زیادہ ہے کہ ہمیں 2-3 بیچز لگانے پڑتے ہیں. ود ان اے ڈے ہمیں 24 آور سے پہلے ان کو رپورٹ دینی پڑتی ہے. آپ کسی پرائیویٹ لیب سے جا کے پوچھیں تو وہ آپ کو 48 آورز میں رپورٹ دیتے ہیں, جبکہ ہم مارننگ والے سیمپل کی ایوننگ میں ہر صورت رپورٹ دیتے ہیں. اب آپ لوگ الائزہ کی طرف جا رہے ہیں, وہ کیا ہے؟ الائزہ جو ہے وہ ایک اس سے, میں یہ تو نہیں کہتی کہ اس کی سینسٹیوٹی اس کو میچ کرتی ہے. PCR کی سینسٹیوٹی کو الائزہ بالکل میچ نہیں کرتا. انزائم لنکڈ امیونوساربنٹ ایسے ہے یہ. اس میں اینٹی باڈیز آپ کی چیک کی جاتی ہیں اور اینٹیجنز چیک کیے جاتے ہیں. اور جو کووڈ کے لیے آیا ہے وہ IgG اور IgM ہے. IgM آپ کو شو کرتا ہے کہ جب پیشنٹ ایکسپوز ہوا ہوا ہے اس سے, اور IgG وہ ہے جو اینٹی باڈیز ڈیولپ ہوتی ہیں جب پیشنٹ اس کے خلاف اس کا امیون سسٹم کام کر لیتا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پیشنٹ ایکسپوز بھی ہوا ہے لیکن اس کا امیون سسٹم اتنا اسٹرانگ تھا کہ اس کی اینٹی باڈیز ڈیولپ ہو گئی. ٹھیک ہے, میں ایک بریک لے لوں, تھوڑا سا میں ایک بریک لے لوں, بریک کے بعد واپس آتا ہوں. تو جو سوشل میڈیا پہ ویڈیو سرکولیٹ اس وقت ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ جو کرونا وائرس ہے یہ وائرس ہے ہی نہیں, یہ انسانی وائرس بنایا گیا. اس پہ مجھے ایکسپرٹ اوپینین چاہیے ہوگی. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. بریک بعد ایک بار پھر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید. بات کر رہے ہیں کورونا کے وار جاری ہیں. اگر داد و شمار کی بات کریں تو پورے پاکستان کا 23% حصہ جو لاہور سامنے آ رہا ہے گراف پہ, یعنی لاہور اتنا زیادہ افیکٹ ہو گیا کہ پورے پاکستان کے نمبرز اگر دیکھے جائیں تو اس میں سے 23% جو لوگ افیکٹڈ ہیں وہ لاہور شہر میں پائے جاتے ہیں. لاہور شہر MP سینٹر بن چکا ہے. سرکار پہلے اس کو مان رہی تھی, ابھی بھی مان رہی ہے, لیکن جس طرح پالیسی دی ہے سرکار نے اس کے بعد بہت سے سوالات اٹھ چکے ہیں کہ لاک ڈاؤن نرم کیا گیا. لاک ڈاؤن نرم اور سخت لاک ڈاؤن کی جو پالیسی اپنائی گئی ہے اس میں لاہور شہر کی کوئی بات نہیں کی گئی. پہلے یہ کہا گیا تھا کہ بڑے شہروں کے لیے پالیسی علیحدہ ہوگی, لیکن جب پرائم منسٹر آف پاکستان نے پریس کانفرنس کی تب بھی انہوں نے کہا کہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں. اس کے بعد پنجاب نے بھی کہہ دیا کہ ہم لاک ڈاؤن کھول رہے ہیں, لیکن ایسا کوئی سوال یا کوئی جواب سامنے نہیں آیا کہ بڑے شہروں کے ساتھ کیا کیا جائے گا. اگر پنجاب کے بڑے شہروں کو دیکھ لیں تو لاہور زیر فہرست ہے. لاہور میں کیسز آئے روز بڑھتے جا رہے ہیں اور اب نمبر جو بڑھ رہے ہیں وہ حیران کن ہے. اور یہ بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ابھی ہمارا ایپی سینٹر جو بن چکا ہے لاہور, اس میں پیک جو آ رہا ہے ہمارا وہ نہیں آیا, پیک ٹائم نہیں ہے. ہم نے ابھی اپنی پیک دیکھنی ہے یہاں پہ. ڈاکٹر صاحبہ, ایک تو پہلے یہ بتائیں کہ جو اس وقت سوشل میڈیا پہ چیزیں سرکولیٹ ہو چکی ہوئی ہیں کہ یہ کرونا وائرس ہے ہی غلط, یہ انسان نے بنایا, یہ سازش ہے, اس سے لوگ مر نہیں رہے, نمبرز کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے تاکہ امداد دی جا سکے. کسی کو کرونا نہیں ہو رہا, ہسپتال میں ڈاکٹر جان بوجھ کے کہہ رہے ہیں کوئی شخص اگر آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اپنا نام کرونا کے مریضوں میں لکھو پھر تمہارا ٹیسٹ ہوگا. یہ بات صحیح ہے؟ نہیں, یہ ایسا بالکل نہیں ہے. ہم ٹیسٹ جو کر رہے ہیں وہ کوئی غلط تو نہیں ہے نا, وہ سیمپل لیے جا رہے ہیں اور دن بدن تعداد اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے کہ پہلے ہم 3 جگہ کور کرتے تھے, لیکن اب مجھے لگتا ہے کہ ہم اپنے ہاسپٹل کو بہت مشکل کور کر پاتے ہیں. ہمارے اپنے ہاسپٹل کے صرف 7 یا 8 سیمپل ہوتے تھے شروع میں جو کہ ہم ٹیسٹ کرتے تھے, لیکن اب اگر کوئی پیشنٹ آتا ہے تو جتنے بھی ڈاکٹرز پیرامیڈکس اس سے ایکسپوز ہوتے ہیں ان سب کی ٹیسٹنگ کرنی پڑتی ہے, ایز ویل ایز وہ پیشنٹ جو خود ایکسپوز ہوا ہوتا ہے, جو خود انفیکٹڈ ہوتا ہے, اس کی ساری فیملی کو ٹیسٹ کرنا پڑتا ہے. تو مجھے لگتا ہے کہ لاہور جنرل ہاسپٹل کا ہی ریشو اتنا بڑھ گیا
کہ ہم شاید دوسری جگہوں کا لوڈ اب نہیں اٹھا پائیں گے. ڈاکٹر طارق کی جو مت ہے اس وقت آپ نے بھی دیکھی ہوگی وہ پیغامات, اس میں ڈاکٹرز ہیں, وہ ڈاکٹر جو بیرون ملک بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہماری پی ایم اے کے ساتھ بھی ریسرچ کی جا رہی ہے, پاکستان کے ڈاکٹرز بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہم مل کر ریسرچ کر رہے ہیں اور ہماری ریسرچ یہ کہہ رہی ہے کہ کرونا وائرس نام کی کوئی چیز موجود نہیں ہے. میرا خیال ہے کہ اس طرح یہ بالکل بے بنیاد پروپیگنڈا. ایکچولی سوشل میڈیا پہ بعض چیزیں ایسی ہو جاتی ہیں. میرا خیال ہے کہ چونکہ ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس مائکرو بایولوجسٹ بیٹھی ہیں, یہ تو وہ چیزیں ہیں جو اپنے ہاتھ سے کر رہی ہیں. تو پہلے شروع میں جب چائنا میں یہ پھیلا تو لوگوں نے کہا دیا جی یہ یو ایس اے کا پھیلایا ہوا وائرس ہے, تو اس نے یہ اس کو ایز اے ویپن جب چائنا نے اوور کم کیا تو کہا کہ چائنا نے پھیلایا ہوا ہے. تو یہ میرا خیال ہے کہ اس کو یہ سارا کیوں ہو رہا ہے کہ پینڈیمک ہماری سب کی ایجز میں فرسٹ ٹائم آیا ہے. تو پہلے ایپیڈیمکس وغیرہ ہوتی تھی کسی مخصوص ایریا میں, لیکن پوری ورلڈ میں اوور آل جو پینڈیمک پھیلا ہے وہ ہماری تمام لوگوں کی جو اس وقت دنیا میں رہ رہے ہیں ان کی ایجز میں شاید کوئی ایک آدھ ہو جس کی 2 دفعہ. ڈاکٹر صاحب جب پیشنٹ آپ کے پاس آتا ہے, آپ کی کلینک میں آتا ہے اور آگے کہتا ہے کہ مجھے کھانسی ہے, مجھے سمٹمز آ رہے ہیں, مجھے فیل ہو رہا ہے کہ شاید کرونا ہے, تو آپ کیسے ڈیل کیسے کرتے ہیں اس کو؟ دیکھیں جی, کرونا کے میں یہ سمجھوں گا کہ کوئی بالکل اسپیسیفک سمٹم جو ہے وہ بالکل نہیں ہے. یہ عام جیسے نزلہ کھانسی بخار جیسے کسی عام شخص کو دوسرے فلوز وغیرہ ہوتا ہے اسی طرح کا اس طرح کا پیشنٹ ہے, اور 70-80% تو آپ کے پاس ہے ہی سمٹومیٹک. ٹھیک ہے, ایک چیز جو میں نے نوٹ کی ہے جن کے میں نے ٹیسٹ کرائے تو پازیٹیو آئے کہ اگر بریتھلیسنس سانس کا پھولنا, اور اگر آپ ان کے ایکس ریز پہ آپ بیسز میں وہاں پہ ہیزینس ہو, تو یہ 2 چیزیں ایک ایسی ہیں جو موسٹ سسپیکٹڈ ہیں جن کے اکثر ٹیسٹ پازیٹیو آئے. لیکن یہ کوئی کہے کہ جی فلاں سمٹم ایک اسپیسیفک سمٹم ہے جس سے میں ڈائگنوز کر سکتا ہوں کرونا, ایسی بات نہیں ہے. وبا میں ایکچولی ہم نے ایک گورنمنٹ کو ایک سجیشن دی کہ بجائے اس کے کہ آپ رینڈم ٹیسٹنگ کریں, کسی 2-4 گھر چھوڑ کے آپ کسی کا ٹیسٹ کرا لیں, آپ فیملی فزیشین کے کلینک پک کریں, جو موسٹ سسپیشیس کیسز ہیں آپ ان کا ٹیسٹ کریں, اور اس کے بعد جو اس کے وہ جس ایریا میں وہ رہتا ہے اس ایریا کو لاک ڈاؤن کریں. تو اس سے کیا ہے کہ آپ کا وہ شہر بھی کھلا رہے گا, اور وہ جو اسپیشل ایریاز ہیں جہاں سے وہ پیشنٹ نکلا ہے تو پورا شہر ہی کھول دیا, دکانیں کھول دی, مارکیٹیں کھول دی. ایک میں آپ کو جو آپ نے جمنیزیم کا ذکر کیا ہے, یہ زیادہ انتہائی ڈینجرس پلیس ہے. وہاں نہ تو ماسک ہوتا ہے ایکسرسائز کے دوران, اور وہاں پہ نہ ہی سوشل ڈسٹینسنگ ہوتی ہے, قریب کر رہے ہوتے ہیں. یہ جمنیزیم کو کھولنا میں ایس او پی فالو کیا جائے گا, گائیڈ لائن جو دی گئی ہیں وہ فالو کی جائیں گی. مجھے آپ ڈاکٹرز موجود ہیں, آپ مجھے بتا دیں کہ کون سے جمنیزیم میں گائیڈ لائن فالو کی جائے گی. جس طرح آپ تمام لوگ اس بات پہ متفق ہیں کہ تقریباً 80% وہ لوگ ہیں جن کو کوئی سمٹمز نہیں ہیں, کوئی علامات ظاہر نہیں ہو رہی ان کی. وہ جب جم میں جاتے ہیں, اندر جاتے ہیں, تو بظاہر تو لگ رہا ہے کہ وہ بالکل ٹھیک ہے, وہ سینیٹائز بھی کریں گے خود کو, ماسک بھی پہن لیں گے, گلوز بھی پہن لیں گے. جب وہ اندر جائیں گے جم کے اندر, اے سی چل رہا ہے, پسینہ آ رہا ہے, تو کیا وہ آگے سپریڈ نہیں کریں گے؟ دیکھیے جب آپ ایکسرسائز کرتے ہیں, آپ زور سے اونچا سانس لے رہے ہوتے ہیں, تو آپ وائرس کو شیڈ کر سکتے ہیں. اور جب وہ ایئر جو ہمارے سپلٹ ایسیز ہیں وہ وہی ایئر سرکولیٹ کرتے ہیں, وہاں پہ کوئی کراس وینٹیلیشن نہیں ہے. بلکہ آج ایک ہم نے ویبنار کرایا, امریکہ کے ڈاکٹر تھے, انہوں نے کہا کہ آپ نیگیٹو پریشر کی بجائے اگر 13-14 دفعہ ایئر سرکولیٹ کرے, دیٹ از مچ بیٹر دین نیگیٹو پریشر. ٹھیک ہے ڈاکٹر عرفان, آپ کی کیا ٹیک ہے؟ جمنیزیم کھول دیے گئے, کس طرح کھول دیے گئے, کس نے اسٹریٹجی بنائی, کس نے ایکسپرٹ اوپینین دی؟ آپ فوکل پرسن نے, کیا آپ کو پوچھا گیا, بتایا گیا کہ آپ کی ایکسپرٹ اوپینین کیا ہے؟ آئی ڈونٹ نو کہ کون پالیسیز پہ امپیکٹ ڈال رہا ہے. دیکھیں کسی صورت بھی میں نے آپ کو بتایا کہ ہم نے بڑا پیارا ایس او پیز بنایا, میں آپ سے شیئر بھی کر سکتا ہوں, اور ہمارا خیال تھا کہ ہم لوگوں کو ٹیکل کر لیں گے, اور آخر میں ہمارا یہ اینڈ رزلٹ تھا کہ نہیں یار دس از ویری ڈیفیکلٹ, یہ نہیں ہو سکتا. آپ اب جمنیزیم میں لوگوں کو بھیجیں گے, وہاں پہ سوشل ڈسٹینس کرنا, ایک آپ چیز کو اٹھا رہے ہیں, اسی چیز کو دوسرا بندہ بھی اٹھا رہا ہے, پھر وہ ماسک پہنے گا, ان کو کون مانیٹر کرے گا؟ پھر جو اے سیز کی بات کی, بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اسپیسیفکلی جو سینٹرل اے سی ہیں وہ تو سمجھ لیں کہ آپ کا اسپریڈ کریں گے سب میں. تو میں نہیں سمجھتا اب تک کہ ہماری قوم اتنی میچور ہے کہ ہم یہ رسک لے سکیں. ہمیں بائی فورس اس کو شٹ ڈاؤن کرنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب پہلے تو مجھے یہ سمجھا دیں کہ کون سے لوگ بھوک سے مر رہے تھے کہ وہ جم نہیں کریں گے تو ان کو روٹی نہیں ملے گی, وہ جم نہیں کریں گے تو وہ کما نہیں سکیں گے, وہ جم نہیں کریں گے تو وہ صحت یاب نہیں ہو سکیں گے, کیونکہ جو جواز سامنے رکھا گیا ہے وہ یہ جواز تھا کہ لوگ بھوک سے مر جائیں گے, لوگ کورونا سے نہ مرے تو بھوک سے مر جائیں گے. تو جم جا کے لوگ کون سے بھوک سے مر جائیں گے؟ بالکل, دس از اے لگژری. اگر آپ ایک لحاظ سے دیکھیں تو یہ لائف کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے, لگژری ہے, آپ اس کو کسی اور انداز سے بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر غزالہ آپ کیا کہیں گی؟
میرا خیال ہے کہ بھی سارے آپ کو بتایا کہ 80 to 90% جو ہم ٹیسٹ کرتے ہیں وہ یہ سمٹمیٹک لوگوں کے ہیں اور وہ پازیٹیو آ رہے ہوتے ہیں. ہم کیونکہ رینڈملی جو ایون او پی ڈی میں پیشنٹ آ رہے ہیں، جو آپ کی سرجریز کے لیے آتے ہیں، جو ٹریٹمنٹ کے لیے آ رہے ہیں، جو نارمل ہم لوگ ہیلتھ کیئر ورکرز ہیں اپنے ٹیسٹ کروا رہے ہیں، تو ہم سب اے سمٹمیٹک ہیں. ہم شام کو شاکڈ ہو جاتے ہیں اپنے ہیلتھ کیئر ورکر کے لیے کہ ہو یہ تو ابھی صبح ٹھیک تھا، میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، شام کو اس کا رزلٹ پازیٹیو آ گیا. ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. فار ایگزامپل اگر کوئی شخص کسی ادارے میں یا کہیں پہ داخل ہوتا ہے تو ہر جگہ تھرمل گنز استعمال کی جا رہی ہیں، ٹیمپریچر چیک کیا جاتا ہے کہ کہیں اس کا ٹیمپریچر زیادہ تو نہیں تاکہ اس کو واپس بھیج دیا جائے. جس طرح آپ نے اے سمٹمیٹک کی بات کری ہے تو تھرمل گن میں بھی تو اس کا ٹیمپریچر نہیں آئے گا نا. میرا خیال ہی نہیں ہے کہ تھرمل گن آپ کے اے سمٹمیٹک کو سمٹمیٹک میں بدل رہی ہے یا اس کا کوئی بہت زیادہ فائدہ ہے. اس کی فائدہ صرف یہی تھا، میں نے بہت شروع میں ہی لوگوں کو کہا کہ اس کی ٹیسٹنگ کریں، ٹیسٹنگ. دس از دا امپورٹنٹ وے، انیشیل اسٹیپ، یہیں پہ آپ لوگوں کو کنٹرول کر لیتے ہیں. سے جو رائے اس وقت قائم ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ایس او پی پہ عمل درآمد ہو ہی نہیں سکتا. بالکل نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. ملک منیر صاحب آپ کی طرف آؤں گا کیونکہ پیرامیڈکس کی بات اتنی زیادہ صرف بات تک ہوتی ہے، ان کا موقف نہیں لیا جاتا. آج آپ کو بلانے کا مقصد بھی یہ ہے اس وقت پیرامیڈکس کی کیا سچویشن ہے، کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ وہ جب احتجاج کرتے ہیں اور بڑا احتجاج کرتے ہیں تب تو سرکار آ جاتی ہے ان سے بات کرنے کے لیے، لیکن اس کے علاوہ ان سے پوچھتے نہیں ان کی حالت کیا ہے. وہ چیختے رہے، پکارتے رہے کہ ہمیں بھی کٹس دی جائیں. ہم نے یہ دیکھا کہ لاہور میں ایک آپ کا لیب اٹینڈنٹ یہ چیختا رہا جتنا ہاسپٹل میں کہ مجھے کرونا ہے، مجھے سمٹمز آ رہے ہیں، مجھے علامات ہو رہے ہیں، لیکن اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ نہیں کیا گیا. تو سچویشن کیا ہے؟ بالکل بجا آپ نے فرمایا. جہاں تک ہمارے جو الائیڈ ہیلتھ پروفیشنلز، پیرامیڈکس اور ہیلتھ سپورٹ سٹاف ہے، یہ وہ لوگ ہیں جیسے اب میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ یہ فرنٹ لائن لوگ ہیں جو ڈاکٹر اور نرس کے ساتھ کام کرتے ہیں. اور ہمارے ساتھ اگر میں لاہور کی بات کروں تو اس وقت جو صرف اگر 2 ہاسپٹل ہم دیکھیں، جناح ہاسپٹل اور پی آئی سی اور اسی طرح اور باقی ہاسپٹل، اس میں بھی پیرامیڈکس کے جو ملازمین ہیں ان میں پازیٹیو کرونا آیا ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا مطالبہ یہی تھا حکومت سے کہ ہم کام سے نہیں گھبرا رہے، پہلے بھی نہیں گھبرائے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ڈاکٹر طارق صاحب نے کہا، بالکل ٹھیک انہوں نے فرمایا کہ ہم نے اکٹھی ایک موومنٹ چلائی تھی جب یہ ڈینگی آیا تھا، تو حکومت کو چاہیے تھی کہ ان تنظیموں کے ساتھ مل بیٹھ کے ایک پلان کرتی، ان سے خدمات لیتی. ڈینگی بھی سر پھر آنے لگا ہے جی، وہی میں عرض کر رہا ہوں. تو یہ ایک حکومت کو ہماری طرف سے، ان کی طرف سے بھی ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم خدمات کے لیے آپ کے تحفظات اس وقت کیا ہیں، ہمارے اعتراضات کیا ہیں؟ سرکار آپ کی بات نہیں سن رہی. جی، تحفظات یہ ہیں کہ میں نے جیسے عرض کیا کہ ابھی صرف لاہور کی بات ہے تو ان ہاسپٹلوں میں ہمارے لوگ پازیٹیو آ رہے ہیں. اگر ہم اس کو، کیونکہ میں مرکزی چیئرمین ہوں اس کا الائیڈ ہیلتھ پروفیشنل ہیلتھ سپورٹ سٹاف کا، تو اس وقت ہمارا جو کے پی کے میں ہمارے آدمی ہے صابر خان، وہ شہید ہو گیا. اسی طرح گلگت بلتستان میں ہمارا اشدر ہے ملک ارشد، وہ شہید ہو گیا. اسی طرح ہمارا جو بلوچستان ہے وہاں دلاور خان جو ہے نا وہ شہید ہو گیا. راول پنڈی میں ہمارا ای سی ٹیکنیشین حاجی طارق صاحب وہ شہید ہو گئے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح ایس او پیز چل رہا ہے بات، ہم کہتے ہیں ایس او پیز پہلے ہم ہمارے لیے تو کوئی پرووائڈ کریں نا، جو ہماری کٹس وغیرہ ہیں. اور اچھا ایک اور بات جو میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو لوگ کرونا وارڈ میں ڈیوٹی کرتے ہیں صرف وہی لوگ جو ہے نا افیکٹ ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے. ٹھیک ہے، یہ غلط بات ہے. بریک لے لوں، اسی پہ بات کریں گے کہ وہ تمام لوگ جو صرف کرونا وارڈ میں کام کر رہے ہیں صرف وہی اس سے متاثر ہو سکتے ہیں، باقی ہاسپٹل کا جو عملہ ہے جس طرح آپ بات کر رہے ہیں اس کی سچویشن کیا ہے. بریک لیتے ہیں، بریک واپس آتے ہیں اس کی بات کرتے ہیں ہمارے ساتھ. ناظرین، بریک بعد ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بات کر رہے ہیں کورونا کے وار جاری ہیں. ملک منیر صاحب بریک پہ جانے سے پہلے یہ بات کر رہے تھے کہ پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہا ہے. وہ تمام لوگ جو کورونا کے وارڈ کے اندر کام کرتے ہیں، سر یہ سمجھا جا رہا ہے کہ وہ متاثر ہو سکتے ہیں، لیکن کیسز رپورٹ ہوئے، ڈاکٹرز بھی رپورٹ ہوئے. ہم نے یہ دیکھا کہ پی آئی سی ایک واحد ایسا ادارہ تھا جہاں پہ کورونا کے پیشنٹس نہیں جا رہے تھے، لیکن وہاں سے بہت بڑی تعداد میں ڈاکٹر اور پیرامیڈک سٹاف جو ہے وہ پازیٹیو آیا. ملک صاحب آپ بریک پہ جانے سے پہلے یہی بات کر رہے تھے، کنٹینیو کریں. جی، بسم اللہ الرحمن. بالکل صحیح. میں یہ جو عرض کیا نا کہ یہ جو حکومت سمجھ رہی ہے نا کہ صرف آئی سی یو، سی سی یو میں اور جہاں پیشنٹ ہمارے کرونا کے داخل ہیں وہ جگہ پہ جو ہے نا لوگوں کو سیو کر دیا جائے، ہمارے ڈاکٹر کو، نرسز کو، پیرامیڈکس کو. تو میں یہ سمجھتا کہ یہ انتہائی غلط بات ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب پیشنٹ اب جب آتا ہے شروع سے، اگر او پی ڈی میں آئے گا یا ایمرجنسی میں آئے گا اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو کیا ہے، کھانسی ہے، بخار ہے، وہ ایسا ریسیپشن پہ آئے گا
وہ ریسیپشن کو خراب کرے گا. پھر اس کے بعد اچھا یہ بتائیں کہ آپ کا پیرامیڈک کا جو عملہ ہے ہاسپٹل کے اندر موجود ہے جو کرونا کو ڈیل کر رہا ہے, ان تمام لوگوں کے پاس کٹس موجود ہیں, ان کو کٹس دی گئی ہیں؟ میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک کٹس کا تعلق ہے مکمل, اگر یہی تو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہ نہ سمجھا جائے کہ صرف وہ جو وارڈ میں ہمارا پیرامیڈک یا لیب میں کام کرنے والا صرف اس کو دے. ہم سمجھتے ہیں کہ سب نے ایک سائڈ سے شروع ہوتے ہیں, اور لیبارٹی میں پیشنٹ جاتا ہے تو وہاں ضرور ہوتا ہے, آپریشن تھیٹر میں جاتا ہے وہاں ضرور ہوتا ہے, وارڈ میں جاتا ہے تو وہاں ضرور ہوتا ہے. تو ہم چاہتے ہیں کہ تمام جو جتنے ہمارے پیرامیڈکس ہیں ان کو جو تمام مہیا کی جائیں. اس وقت وہ تمام کو نہیں مہیا کی جا رہی, اور اس وقت صرف اور صرف ان لوگوں کو دی جا رہی ہیں جو متعلقہ ڈپارٹمنٹ میں یا جہاں وہاں کام کر رہے ہیں. تو اگر اسی طرح یہ رہا تو بالکل یہ بات آپ لکھ لیں, میں بات کر رہا ہوں کہ ہمارے ڈاکٹر, نرسز اور پیرامیڈکس, الائڈ ہیلتھ سپورٹ سٹاف اس سے زیادہ جو ہسپتالوں میں بیمار ہوگا. اور وہ بالکل لوگ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جب یہ ہم لوگ بیمار ہوں گے تو ہم کس طرح پیشنٹس کو دیکھیں. بالکل ٹھیک ہے. ڈاکٹر غزالہ آپ سے میں جاننا چاہوں گا کہ اب گراف کیا کہہ رہا ہے؟ جو سٹیٹس آ رہے ہیں وہ تو حیران کن ہے, وہ پریشان کر رہے ہیں کہ سچویشن خراب ہوتی جا رہی ہے. اگر لاہور کی ایگزامپل لے لیں تو لاہور میں ڈیٹا یہ کہہ رہا ہے کہ کیسز بہت بڑی تعداد میں آ رہے ہیں. ابھی پیک ٹائم تو نہیں آیا نا ہمارا؟ ابھی ہمارا پیک ٹائم تو نہیں آیا, لیکن ہمارے لیے گراف اس طرح جا رہا ہے. بالکل میں یہ نہیں کہوں گی کہ پیک کو ٹچ کر گیا, بٹ بہت جلدی پیک کو ٹچ کرنے والا ہے. تو جو وفاق کہہ رہے ہیں کہ پیک تو آئے گی جون میں جا کے, پہلے کہا گیا اپریل میں پیک آ سکتی ہے. جو سپریم کورٹ میں رپورٹ جمع کرائی اس کے مطابق اپریل کے اینڈ میں 50,000 کیسز ہونے تھے. اب لگ ایسے رہا ہے کہ مئی کے اندر 50,000 کیسز ہو جائیں گے, کیونکہ جس تیزی سے یہ گراف بڑھ رہا ہے اور فگر بڑھ رہا ہے, نمبرز بڑھ رہے ہیں, وہ تو لگ رہا ہے کہ مئی میں ہی 50,000 کراس کر جائیں گے ہم اصل میں چونکہ ڈائگنوسٹک اینڈ پہ ہیں تو ہمارے سے زیادہ اچھی پکچر شاید کسی کو بھی نہیں پتا ہوتی. ٹھیک ہے کہ شام کو جب آپ پرسنٹیج اس کی کیلکولیٹ کرتے ہیں تو لاسٹ 2 ویکس کی پرسنٹیج کچھ اور تھی, بالکل لاسٹ ویک کی کچھ اور تھی, اور آج کے اس ویک کی پرسنٹیج بالکل سرپرائزنگ ہے اور بہت بہت ہاریبل ہے. کہ بہت ہاریبل ہے, اس لیے کہ اگر ہم نے اس کو کنٹرول نہ کیا تو ابھی بھی یہ اس سے بہت بری حالت ہو سکتی ہے. وی کین گو ٹو دا ورس. آپ یہ سوچیں کہ پینڈیمک ہر 100 سال کے بعد ہے. جب پچھلی دفعہ 1918 میں جب آپ کا اسپینش فلو تھا تو یہی کنڈیشن تھی کہ لوگوں نے وہ پریکاشنری میئر وہ سب کچھ نہیں کیا, تو اس پینڈیمک فلو نے مہینوں میں ختم نہیں ہوا, اس نے 2 سال کا عرصہ لیا تھا ٹو ایریڈیکیٹ. تو آپ کو نہیں پتا کہ یہ کب کا عرصہ لے گا, یہ کوئی ہفتوں مہینوں میں ختم ہونے والا نہیں ہے. آپ کے خیال سے اس کا سلوشن کیا ہے؟ اب کس طرف جانا چاہیے سرکار, کیونکہ سرکار نے تو کل لاک ڈاؤن کھولا ہے. میرا خیال ہے کہ ابھی بھی جو ہمارے پیشنٹ ایکسپوز ہو رہے ہیں یا جو پازیٹیو آ رہے ہیں ان کو اسٹرکٹلی کوارنٹائن کیا جائے, اور جو اے سمپٹومیٹک لوگ ہیں ان کو بھی ٹیسٹ کیا جائے. ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ اے سمپٹومیٹک بندہ اپنی فیملی میں رہ رہا ہے اور وہ کام پہ جا رہا ہے, ہمارے ساتھ خود انٹریکشن ہوتی ہے اور وہ سارا دن ہمارے درمیان ہی گھوم رہا ہوتا ہے, جب ہمیں شام کو پتہ چلتا ہے کہ وہ پازیٹیو ہو گیا. تو اس لیے جب تک یہ ٹیسٹنگ نہیں کی جاتی ہم تو اس ڈائگنوز اور ان ڈائگنوز کے درمیان میں ہیں. بالکل. ڈاکٹر عرفان جی, جو ہوم آئسولیشن کے بارے میں اب گورنمنٹ نے کہا ہے کہ ہوم آئسولیٹ کر لیا جائے, تو ہوم آئسولیشن تو وہ تعداد کرے گی جو یہ افورڈ کر سکتے ہیں, جن کے گھر میں علیحدہ کمرہ موجود ہے, اس کے ساتھ اٹیچ باتھ روم موجود ہے, ان کے پاس ایسے لوگ موجود ہیں جو ان کو جا کے پیپر پلیٹس میں کھانا دے دیں گے, ان کا خیال رکھیں گے, وہ اپنے آپ کو بند رکھ سکیں گے. جو آپ نے پروگرام کے آغاز میں بات کی وہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ہمارے ہاسپٹلز, ہمارے آئسولیشن وارڈز فل اپ ہو رہے ہیں, تو وہ لوگ جو غریب لوگ ہیں, جو مڈل کلاس لوگ ہیں, جو افورڈ نہیں کر سکتے, وہ 5-5, 10-10, 15-15 لوگ ایک گھر میں رہتے ہیں, علیحدہ کمرے نہیں ہیں, وہ کیا کریں گے؟ دیکھیں یہ تو پھر اب آئی تھنک گورنمنٹ ہیز ٹو ڈیسائڈ کیا ان کو لیے کوئی علیحدہ ایریاز وہ ایڈوکیٹ کریں گے, کیونکہ کچھ ایسے ایریاز ہیں جس میں اب اس وقت کوئی ایکٹیویٹیز نہیں ہو رہی, ان کو وہاں رکھا جائے گا, اور ان کو پھر اگر وہ سارے ہی پازیٹیو ہیں اور ایسمپٹومیٹک ہے پھر ان کو اکٹھا بھی رکھا جا سکتا ہے. لیکن یہ ڈیسیژن آپ کو کرنا پڑے گا کس حد تک کہ لوگوں کو ہم اس طرح کے سینٹرز میں رکھیں. ان کو وہ پراپر کیئر کی بھی یوزلی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, نرسنگ کیئر ہی ان کے لیے کافی ہوتی ہے, لیکن موسٹ آف دا جو پاپولیشن ہے دے کین اسٹل گو ہوم. وہ جیسے طارق صاحب نے بات کی وہ امپورٹنٹ تھی کہ یہ لوگ اس بات کو بالکل ریئلائز کر لیتے ہیں کہ ہم پازیٹیو ہیں اور ہم نے اپنی فیملی میں اسپریڈ نہیں کرنا. تو کسی طرح مطلب لائک میں ایک گھر بندے کی بات کرتا ہوں, وہ بڑا پور ہے لیکن اس نے کہا کہ میں اپنے بچوں اور اپنی بیوی کو اس کے ان لاس کی طرف بھیج دوں گا اور میں یہاں پہ اکیلا اپنے کمرے میں رہ سکتا ہوں. سو لوگ ریڈی ہیں یہ کرنے کے لیے, اس سے ہی برڈن ہمارا کم ہوتا ہے. تو آپ کے خیال سے سلوشن کیا ہے؟ جس میں ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ حیران کن پرسنٹیج سامنے آئی ہے, یہ اس اینڈ پہ ہے جہاں پہ سارا ڈیٹا پائل اپ ہو رہا ہے, جہاں پہ کیسز آ رہے ہیں, یہ ٹیسٹنگ کر رہے ہیں, ہم تو شاید نمبرز ان کے جو یہ شیئر کرتے ہیں وہ نمبر سامنے لے کر آتے ہیں, جو یہ کہہ رہی ہیں. آپ کے حساب سے سلوشن کیا ہے؟ دیکھیں سلوشن تو میرے مطابق اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے,
امپلیمنٹیشن ہے پرائمرلی آپ لوگوں کو یہ بتائیں کہ سوشل ڈسٹینس کا مطلب کیا ہوتا ہے, آپ نے ماسک کیا پہنے, آپ نے ہینڈ ہائیجین کیا کرنی ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو یہ جو ہوم آئسولیشن والا کنسیپٹ ہے اس کی امپلیمنٹیشن ضرور کروائیں. لاک ڈاؤن کے بغیر اگر آپ یہ سمجھتے ہیں نا تو یہ خام خیالی ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر طارق, ابھی کیونکہ چند روز بعد, تقریباً 14 روز بعد اس ملک میں عید الفطر منائی جانی ہے, مسلمانوں نے بڑی تعداد میں باہر نکلنا ہے, شاپنگ کرنی ہے, اپنے لیے, اپنے اہل خانہ کے لیے, اپنے بچوں کے لیے کپڑے لینے ہیں. ریٹیل شاپس کھول دی گئی ہیں, اسی لیے کھول دی گئی ہیں کہ عید الفطر منائی جا سکے. جس طرح ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ایس او پیز پہ عمل درآمد کیا جائے, سوشل ڈسٹینسنگ رکھی جائے, آپ کو لگ رہا ہے کہ جب سخت لاک ڈاؤن موجود تھا تب بڑی تعداد میں لوگ باہر آ رہے تھے, خلاف ورزی ہو رہی تھی دفعہ 144 کی, اب اس پہ عمل درآمد ہو پائے گا؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ کسی بھی قوم کو جاننا ہو نا کہ اس میں ڈسپلن کتنا ہے, اس کی ٹریفک کو دیکھا جاتا ہے. صحیح کہہ رہے ہو. ہماری ٹریفک کو آپ دیکھیں تو آپ کو اپنی قوم کے ڈسپلن کا پتہ چل جائے گا. اب کیا ہے کہ ہم نے جو سجیسٹ کرنا ہے اپنی قوم کو دیکھ کے, اپنے جو ڈیسیجن فیڈرل گورنمنٹ پروونشل گورنمنٹ نے کیے ہیں اس کو دیکھ کے, چلو جتنا ہم پبلک کو کم از کم ایجوکیٹ کر سکیں کہ جتنا بھی بچ سکیں. 2 چیزیں میں کہوں گا کہ اگر پبلک کر لے تو پھر بھی ہماری کافی بچت ہو جاتی ہے ان ساری خامیوں کے باوجود. نمبر 1 کہ جو بھی باہر نکلے ماسک کے بغیر نہ نکلے, اور دوسری چیز یہ ہے کہ جتنے بھی دکانوں پہ جہاں پہ بھی جانا ہے وہاں پہ انہوں نے گلوز کا استعمال لازمی کریں, کیونکہ یہ 2 چیزیں اگر ہم کر لیتے ہیں. دیکھیں ماسک کون سا, ماسک کون سا, بہت بڑا سوال ہے. لوگ کپڑے کا ماسک استعمال کر رہے ہیں. میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, یہ کوریا میں, باقی کئی کنٹریز میں یہ ہوا کہ ضروری نہیں ہے کہ آپ نے N95, وہ تو ہے ہی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے. آپ سرجیکل ماسک سستا ہے وہ لے لیں, اگر نہیں ملتا تو نہ ہونے کی بجائے آپ کپڑے کی 3 تہیں کر کے اس کو پہن لیں, وہ بھی کافی. لیکن ڈاکٹر صاحب دنیا میں ایک ایسا ملک موجود ہے جو چائنا کے بالکل ساتھ ہے, چائنا کا حصہ تھا, چائنا اب اس کو اپنا حصہ نہیں مانتا, آزاد ہو گیا وہ ملک, ڈیموکریٹکلی آزاد ہوا. تائیوان, اس نے سب سے پہلے کرونا کو شکست دی, نہ وہاں پر لاک ڈاؤن ہوا, نہ وہاں پہ انہوں نے دکانیں بند کی, نہ کوئی سخت امپلیمنٹیشن کی, بس لوگوں نے خود ایس او پیز پہ فالو کیا, عمل درآمد کیا, اور وہ انہوں نے کرونا کو شکست دی, اور وہ واحد ملک تھا جس میں سب سے زیادہ کرونا افیکٹ ہونا تھا. دیکھیں جی, مسئلہ یہ ہے کہ اگر تو آپ کی پبلک اتنا زیادہ ساتھ دے تو پھر تو یہ تو مطلب پریونشن اس کی اصل ٹریٹمنٹ ہے, اور اگر ہم اس ایس او پیز کے اوپر کام کر لیں تو پھر تو یہ آپ کا سپریڈ ہی نہ ہوتا. اگر شروع سے جب زائرین آئے, باہر سے لوگ آئے, اتنے لوگوں کو صرف مجھے یہ بتائے گا اب تک گورنمنٹ کی پالیسی آپ کو صحیح لگ رہی ہے؟ ہاں, تمام میڈیکل ایسوسیشن نے, ہم نے آج بھی پریس کانفرنس کی. ڈاکٹر عرفان, آپ کو پالیسی صحیح لگ رہی ہے سرکار کی؟ بالکل غلط ہے, بالکل ٹوٹلی غلط. یس اور نو؟ اٹ نیڈ ا لٹل بٹ امپروومنٹ چاہیے. ٹھیک ہے, تمام ڈاکٹرز کی آپ نے رائے ناظرین یہاں پہ سنی ہے. آج ہم نے کوشش یہ کی کہ سیاستدانوں کو مت بلایا جائے, ایکسپرٹ اوپینین آپ کے تک سامنے رکھی جائے تاکہ آپ کو پتہ لگے. سوشل میڈیا پہ جو اس وقت باتیں سرکولیٹ ہو رہی ہیں کہ کرونا وائرس انسانی وائرس ہے, اس وائرس کا کوئی وجود نہیں ہے, یہ وائرس یہاں پہ ایگزسٹ نہیں کرتا. ڈاکٹرز یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ وائرس موجود ہے. آپ نے اپنا خیال خود رکھنا ہے. آج کے پروگرام میں ہمارے سلطان صاحب کو دیجیے گا. اللہ نے